बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की सियासत में खबरें ये हैं कि अपोजिशन की बड़ी ऐसी आवाज़ें हैं जो कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात कर रही हैं। अगर ये तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो इसका मकसद क्या और क्या वाकई ये आ सकती है या फिर नहीं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। बलूचिस्तान की नौमुंतखब क़यादत पर भी बात होगी। आलमी सियासत के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन, मुसलमानों के हालात और चाइना और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात की नौयत है उसके ऊपर भी हारून साहब का तज़िया लेंगे। मशहूर सराइकी शायर हैं शाकिर शुजा आबादी, उनकी हालत ज़ार, जहांगीर तरीन साहब की उनसे मुलाकात और कई अहम बातें उस मुलाकात के बाद जो उन्होंने की उसके ऊपर भी हारून साहब का तज़िया लेंगे। हारून साहब, नई क़यादत तो हो गई बलूचिस्तान की, उनके वादे कितने वफा होंगे ये बाद में बात कर लेते हैं, मगर ये बताइए ये क्या तहरीक अदम एतमाद आ रही पंजाब के अंदर, आ रही है? वो तो हमजा साहब तो कह रहे हैं आ रही है, साद रफीक भी कह रहे हैं। साद रफीक तो कह रहे हैं मरकज़ में भी हुकूमत पूरी नहीं होगी, पीपल्स पार्टी भी कह रही है अदम एतमाद आ रही। इसका मकसद क्या है? मकसद तो देखिए अभी बात करते हैं। देखिए इसका फौरी फ़ायदा तो काफ लीग को हो रहा है। एक तो ये उनकी अहमियत बढ़ जाती है उससे ऑब्वियसली। दूसरा ये है कि कुछ मुतालबात वो अपने मनवाने में कामयाब रहते हैं और ज़ाहिर है कुछ नाज़बरदारी भी। लेकिन और सिर्फ ये नहीं है, ये सिर्फ अखबारात में नहीं है, ये सिर्फ बयानात की हद तक नहीं है। देखिए एक ऐसे अंग्रेज़ी अखबार में जनाब हमज़ा की हमायत में मजमून छपा और ऐसा मजमून छपा ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर एंजेला मर्केल का जैसे ज़िक्र हो रहा है, जैसे वो जो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म क्या नाम है उसका, जेसिंडा आर्डन का जिक्र हो रहा। ये प्लान करके खबरें छुपवाई जाती हैं, स्टोरी को बुलाया जाता है, आपको एक बड़ी अहम खबर बताते हैं। ये हो गया जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग जो हैं वो तैयार हैं, बिलवास्ता उन्होंने राब्ता रखा हुआ है, मुज़ाकरात कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग अगर वोट देंगे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में तो वो तो आइन की रूह से नाअहल ही हो जाएंगे। तो वो खुद कहाँ जाएंगे? अच्छा, अब जहांगीर तरीन साहब का मसला, पहले तो जहांगीर तरीन पर वैसे जिक्र करने चाहिए कि जी उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। हाँ, कोई कोई मुलाकात नहीं हुई। आप मुझे बताइए जहांगीर तरीन साहब अब तक जो बयानात दे रहे हैं उसमें क्या मैसेज दे रहे हैं इमरान खान को? वो सुलह की पेशकश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो गलत फहमियाँ हुई और मेरा तो कोई कसूर नहीं है और वगैरह वगैरह। सिग्नल एक ही है कि वे मसाले तो होनी चाहिए। और वाक़या ये है कि बहुत नुकसान हुआ है इमरान खान का जहांगीर तरीन को दूर करने से अलीम खान को। अलीम खान साहब तो खुद अपने कारोबार की तरफ चले गए ना, ये उन्हें दूर कर लिया। लेकिन आप देखें ना, अब उनको अलीम खान को लेकर गए ना साथ, आपको पता ना सऊदी अरब। अब ज़रूरत महसूस हो रही है। अगर बल्दियाती इलेक्शन लड़ना है या जनरल इलेक्शन होगा तो सिर्फ ये नहीं, वो देखते हैं हम अखबारात की एक में जो सतही किस्म के बयानात छपते हैं ना, प्रोपेगेंडा की जद में आ जाते हैं कि एटीएन है जी ये पैसे देते थे। पैसे एक चीज़ है, इंतज़ामी सलाहियत भी एक चीज़ है ना, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना। आखिर जहांगीर खान का तरीन का तैयारा काम आया था ना, मुज़ाकरात किए थे। मुज़ाकरात करने के लिए बड़ी सूझबूझ चाहती है। आजकल इतने हिजान है, ऐसे हंगामे हैं, तो क्यों नहीं कोई कामयाब मुज़ाकरात कर सका? आदमी चाहिए होते हैं, मर्दाने कार चाहिए, हर काम के लिए एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, जो लोग सलीकामंद हों, जिनकी बात पे एतबार किया जा सके। हर काम हर एक के बस की बात नहीं है। ये शेख रशीद ने एक दिन एक बयान, दूसरे दिन दूसरा बयान, तीसरे दिन तीसरा बयान, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो, कभी एक एक्सट्रीम दूसरा एक्सट्रीम। वो खैर बाद में बात करते हैं। खैर, जहांगीर तरीन साहब को राब्ता करने की पिछली दफ़ा भी जब वो गए थे, अच्छा एक बात तो ये है कि वो वहाँ पे अपना वो इलाज कराने के लिए जाते हैं और रेस्ट करने के लिए जाते हैं, जब वो उकता जाते हैं। आपने देखा होगा जहांगीर तरीन साहब के बाल ज़्यादा सफ़ेद हो गए। ज़ाहिर है जिस सूरत हाल से वो गुजरे हैं, एक आदमी ने एक काम के लिए अपनी ज़िंदगी के 8-10 साल सर्फ किए हों, अपनी सारी दौलत लुटा दी हो और फिर अचानक से तमाम ताल्लुकात सर्फ किए हों और अचानक उसको ये तासुर दिया जाए कि तुम्हारी हैसियत एक ऐसे आदमी की जिसने बिट्रे किया है, हाँ जी, तो और तुम्हें नाकाबिल एतमाद हो। वो सारी मोहब्बत जब निछाई में, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने कहा था अल्लाह के सिवा जिससे भी मोहब्बत करोगे वो तुम्हारे लिए बाइस ईज़ा होगा एक दिन। ठीक है ना जी।
تو وہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ کوئی دیکھیے دانا سمجھدار آدمی ہیں، ان کا کاروبار ہے. پہلی بات یہ اپنا کاروبار کیوں برباد کریں. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے وہ حسن سلوک کی امید کیا کر سکتے ہیں. کل نواز شریف صاحب تو معاف نہیں کرتے. یعنی اس بات پہ میجر نادر کو ٹکٹ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا، جنہیں 8 میں سے 6 سیٹیں جیت کے دی تھی 2002 میں، جب نون لیگ کے پاس گنتی کی سیٹیں رہ گئی تھی، کہ جنرل مشرف ان کی صاحبزادی کی شادی میں آ گئے تھے، وہ کولیگ تھے ان کے. تو وہ ینگ ایج میں دونوں نے اکٹھے کام کیا تھا، تو شادی میں آ گئے. اور سماجی تعلقات تو ایک چیز ہوتے ہیں. اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کا نواز نصر اللہ خان نواز شریف کا بھی سنتا ہوں. خیر، اسی طرح چودھریوں کا معاملہ ہے. اچھا، چودھری اب جو اپنا اقتدار انہیں حاصل ہے، یعنی 4-5 اضلاع میں ان کی مرضی کے افسر ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او. اور وجاہت صاحب دندناتے پھر رہے ہیں. میں اس علاقے سے گیا، سڑک بند تھی پچھلی دفعہ جب میں گیا، سڑک بند تھی، مجھے دیہات سے گزرنا پڑا. اچھا، چنانچہ وہ دیہاتی علاقوں میں کچھ تبادلہ خیال کا موقع ملا لوگوں سے، تو وجاہت صاحب جو ہیں بہت دندنا رہے ہیں. اور چودھری صاحبان کو چاہیے کہ وجاہت صاحب سے کہیں کہ کوئی دھیما پن اختیار کریں، نقصان ہوگا. وہ چودھری صاحبان یہ ان کے زمانے میں اگر وہ نو کانفیڈنس میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو کیا کریں گے. آپ یاد کیجئے کہ حامد ناصر چٹھا گروپ کے ساتھ 2013 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ کو سیٹیں دیں گے اور معاہدہ کیا، اور آخری وقت میں خاموشی اختیار کر لی. جاؤ درست بات، ٹھیک ہے. یاد ہے. شریف خاندان کا یہ جو ریکارڈ ہے نا، نہ جہانگیر ترین اور نہ کاف لیگ ان پہ بھروسہ کرے گی. باقی سٹوریاں تو آپ ایسی پڑھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. چلیں ایک اور سٹوری، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک اور سٹوری، پیپلز پارٹی مل جائے گی نون لیگ کے ساتھ اس اقدام میں؟ یہ بھی ایک سٹوری چل رہی ہے. نہیں، میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ سب الگ الگ ڈیل کریں گے. دیکھیے، اچھا میں یہاں تک کہتا ہوں اس وقت جو صورتحال ہے، کل بدل جائے تو میں نہیں کہہ سکتا. اب تک کی جو صورتحال ہے، آج تک کی جو صورتحال جو مجھے محسوس ہوتی ہے، کاف لیگ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل جائیں پھر بھی نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. آپ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کچھ لوگ تو حکومت کے ساتھ بھی تو ملے ہوئے ہوں گے نا اندرخانہ، ٹھیک ہے. اور نو کانفیڈنس کی کون سی کوشش کبھی کامیاب ہوئی ہے؟ پچھلے 20-25 برس میں جب بھی کوئی کوشش ہوئی، جب اسامہ بن لادن نے 1.5 ارب روپے دے دیے تھے نواز شریف صاحب کو، تو پھر بھی نہیں کوشش کامیاب ہوئی تھی. تو اب کیسے ہو سکتی ہے؟ جب کچھ لوگوں اچھا، دوسرا ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو اس میں یہ ابھرا ہے کہ نواز شریف صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بات کرنی ہے میرے ساتھ بات کرے. ہاں، ڈائریکٹ متحرک ہوگا نا بہت زیادہ، پہلے سے کہیں زیادہ. گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. پتہ نہیں اچانک انہیں یہ امید جاگ اٹھی ہے کہ ابھی میں 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن سکتا ہوں. وہ لطیف صاحب جو ہیں، پورا نام جاوید لطیف صاحب کے انٹرویو چھپنے لگے، وہ باقاعدہ آ رہے ہیں پروگرامز کے اندر، آ رہے ہیں. آپ بتائیے. اور خوشخبریاں سنا رہے ہیں. وہ خوشخبری 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. سپریم کورٹ نے پابندی لگا رکھی ہے. اور سنگین ترین بات یہ ہے کہ ان پہ الزام یہ ہے کہ بھارتیوں کے ساتھ ان کی رہو رسم ہے، اور اس کی وہ تردید نہیں کر سکتے. ان کے گھر میں بھارتی آ کر رہتے. ابھی شہباز شریف نے کہا، اظہار یکجہتی کیا. بھائی یہ بھی بڑا کمال کیا، اظہار یکجہتی. یہ نہیں، کوئی تفصیل نہیں کہ وہاں 1 لاکھ کے قریب آدمی مارے گئے، ہزاروں کمسن بچے اور بچیاں اغوا کر لی گئیں، کھیت جلا دیا گیا، مارتے گن پاؤڈر چھڑک کر نظر آتش کر دی گئی، خواتین کے ساتھ زیادتی کے وقت. اظہار یکجہتی. جیسے ایک پڑوسی کو تسلی دی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں یار، یہ تمہارا جو چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ سڑک جو ٹوٹی ہوئی ٹھیک کر دیں گے، یہ جو ہماری گاڑی تمہاری دہلی سے ٹکرا گئی تھی کل مرمت کرا دیں. نواز شریف صاحب تو یہ بھی نہیں کرتے، مریم صاحبہ یہ بھی نہیں کرتے. اور ایک بات اور آپ سے عرض کروں، اگر وہ یہ اپنی زندگی میں دیکھو، بحث کسی کا کیا پتا ہے، کوئی 100 برس جیتا ہے، کوئی اپنا جیسے خدا کی مرضی. وہ کسی کی زندگی کے بارے میں کیا ہے، خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب
کا کچھ ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اگر یہ یکسوئی نہیں ہوتی پارٹی میں کہ کون لیڈر ہے, ادھر ہیں شہباز شریف اور حمزہ جو انتظامی صلاحیت رکھتے ہیں, درست, کوئی شبہ نہیں, جن کے ورکروں کے ساتھ رابطے ہیں, جو کوآرڈینیٹ کرتے رہے ہیں الیکشن کو, جن کے امیدواروں کے ساتھ ربط و ضبط ہے, جو ہر اہم آدمی کو جانتے ہیں, جو جوڑ توڑ سے واقف ہیں, اور ملاقات جو پریکٹیکلی کام کرتے ہیں, ملتے رہتے ہیں. ادھر ہیں مریم صاحبہ, جلسے تو عمران خان کے بھی بڑے بڑے ہوئے تھے 2013 میں, ویسا جلسہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. میرے ساتھ ایک بڑے جہاندیدہ اخبار نویس بیٹھے ہوئے تھے, مجھ سے بھی سینئر ہیں. مگر ان کی اپنی حیثیت ابھی کچھ نہیں ہے نا مریم صاحبہ کی, کیا حیثیت ہے ان کی؟ نہیں وہی نا, نہیں ماب تو وہی اٹریکٹ کرتے ہیں نا, کراؤڈ پولر جو جس کو کہتے ہیں. جلسوں میں تو انہی کے لوگ آتے ہیں. سیالکوٹ میں وہ گئے تو کیا ہوا, آزاد کشمیر کے الیکشن انہوں نے لڑے تو کیا ہوا, ٹھیک ہے. مجھے کوئی بڑی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آ رہے فوری طور پہ. اچھا, یہ ہو سکتا ہے, دیکھیے باقی لالی پاپ تو دیتے رہتے ہیں نا. شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں بھی ہو گئیں, اور میرا خیال ہے یہی تھا بون آف کنٹینشن. ہاں جی, اس کو اردو میں کہتے ہیں بس کی گانٹ. اردو کی تو اصطلاح ہی ختم ہو گئی, تو انگریزی ہے بس. ہاں جی, اور اسی پہ وہ اپوائنٹمنٹس وغیرہ کے معاملے میں تاخیر بھی ہوئی, کچھ شاید کچھ اور وجوہات بھی ہوں. بہرحال ایسے آثار مجھے نظر نہیں آتے پنجاب میں, نہ نو کانفیڈنس کے نہ وہ. اس لیے ایک اور پہلو ہے, کیا عمران خان اتنا حکومت میں خطرناک نہیں اتنا پوزیشن میں. عمران خان کا اصل مسئلہ ویسے عمران خان ہی ہے. دیکھیے نا, وہ تو جرنلسٹوں میں بھی آج اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ان کا انفلوئنس زیادہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو ان کے لیے مرے جا رہے ہیں, کتنے قلم ہیں جو اٹھے چلے جا رہے ہیں, جو رواں ہیں جی, اور کتنے تجزیے جو ان کے حق میں لکھے جاتے ہیں, کتنے چینل ہیں جو اینگلنگ کرتے ہیں ان کے حق میں. ویسے میڈیا تو تقسیم ہی ہو گیا. ویسے یار صاحب تحریک انصاف کو بڑا لیکن خان صاحب تو ایک کام ہے بس, لوگوں کو ناراض کرنا. اپنا جو بہترین حامی ہوگا اس کو بھی ناراض کر لیں گے. ہاں جی, اور وہ تو ججوں تک کو انہوں نے خریدی. یعنی ایک چیف جسٹس نے لکھا اپنے آٹوبیوگرافی میں کہ مجھ پر ان کے بڑے احسانات ہیں. نون لیگ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نون لیگ کی, اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ خان صاحب کیا, خان صاحب تو چائے پلا دیں تو وہ آدمی 3 دن لوگوں کو بتاتا رہتا ہے مجھے خان صاحب نے چائے پلائی. دیکھیے 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 مجھے خان صاحب نے چائے پلائی. صحیح ہے ہارون صاحب, اپنے سب سے قریبیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں. قاف لیگ بھی اس وقت بہت بڑی ان کی حمایت کے سامنے. قاف لیگ مزے میں ہے, دونوں طرف سے مزے میں ہے. نہیں, قاف لیگ والے دیکھو نا, اب اگر ان سے کوئی کہے, اچھا مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں, اگر ان سے کوئی کہے کہ بھئی آپ ہماری مدد کریں نو کانفیڈنس میں, تو وہ کیا کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے, کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ بھئی کچھ موو کرو نا. اچھا, تو پھر ہم بھی کچھ کرتے ہیں, لیکن موو کریں گے تو ان کو تو ہر صورت میں فائدہ ہے, دونوں طرف حکومت ان کی طرف. لیکن وہ تو یہاں آتے تھے پرویز الہی سے ملتے ہی نہیں تھے, پھر ملنے لگے نا. مگر آپ نے بتایا تھا اگر شہباز شریف صاحب سامنے آ گئے, منظر عام پر آ گئے اس طرح سے پولیٹیکلی اقتدار میں آ گئے, تو قاف لیگ کو نہیں چھوڑیں گے, اور قاف لیگ ان کے ساتھ چلے گی نہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. قاف لیگ تو اگر وہ آ گئے, نہ جہانگیر ترین اور نہ قاف لیگ سے تو ایسا انتقام لیں گے شریف بردرز کہ وہ یاد رکھیں, کوشش کریں گے, لیکن شاید وہ دن نہ آئے. مجھے تو ایسا لگتا ہے, مجھ سے سچ پوچھئے, میں اس کے لیے دلائل نہیں دے سکتا, قرائن اور شواہد نہیں فراہم کر سکتا. زمانہ ایک ہی رخ پہ نہیں چلتا. قرآن مجید کہتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں, کبھی اچھا وقت تک. جو اس لیڈرشپ کی پرفارمنس ہے حکومت سمیت اور جو اپوزیشن کر رہی ہے, یعنی مہنگائی کم کرو, اس کے لیے ایک جلوس نکال دیں 5-6 شہروں میں. اور اس وقت جب بدامنی ہے, کوئی ملک کے نقطہ نظر سے سوچ رہا ہے, وہ شہداد پور میں, ادھر نواب شاہ میں, ادھر پرلی طرف مختلف جگہوں پہ نکل رہے ہیں. ان جلوسوں سے کیسے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کوئی پلان, کوئی منصوبہ پیش کرے, گندم کی پیداوار کیسے بڑھے گی, کپاس کی کیسے بڑھے گی, گھی کیسے سستا ہو سکتا ہے, اس میں ٹیکس, کوئی ایک منصوبہ پیش کرتا ہے نا. دالیں, کل میں پوچھتا رہا کہ بھئی یہ دالیں ہم پیدا کرتے تھے, دالیں تو انٹروڈیوس ہی سب کانٹیننٹ سے ہوئی ہیں دنیا میں, اور اب ہم ہی ہیں, اور اب ہم آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے منگا رہے ہیں. تو
وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی تحقیق کر کے بتائیں گے. مہنگائی کیسے کم ہو جائے گی؟ مہنگائی تو آج بڑے سے بڑا لیڈر آ جائے, سارے لیڈر جتنے اپوزیشن کے وہ نعرے لگا رہے ہیں ہم خوشحالی لے کے آئیں گے, پلان کسی کے پاس نہیں ہے. خوشحالی کیسے, یہ بھی تو بتائے نا. ہاں یہ تو وہی بتا, کیسے لے کے آئیں گے, کیسے پیداوار بڑھ جائے گی؟ نعرے بازی ہے. دیکھیے مغرب نے جو ترقی کی ہے وہ کس چیز پہ کی ہے؟ تاریخ کسی بھی دور میں کسی قوم نے ترقی کی جب کسی قوم میں شعور کی سطح بلند ہوتی ہے, تعلیم ہوتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے گئی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس قدر ان سے محبت کرتے تھے, اکرام فرماتے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, چادر بچھا دیتے تھے. کہا کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں, تو سارا کام گھر کا آج کرنا پڑتا تھا, مہمانداری بھی, یہ وہ, اور وسائل کا حال تو معلوم ہی ہے. تو آپ نے فرمایا میرے لیے تو اہل صفہ کے لیے کچھ نہیں ہے. یعنی جن لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے وہ گھر والوں سے بھی زیادہ عزیز تھے, اپنی اس پاک تینت خاتون جنت سے بھی زیادہ عزیز تھے. تعلیم دی نے 4-5 ہزار آدمیوں کو ٹرینڈ کیا, جن میں سے دنیا کے عظیم جنرل پیدا ہوئے, عظیم منتظم پیدا ہوئے, عظیم سکولر پیدا ہوئے, عظیم اوریٹر پیدا ہوئے, جج پیدا ہوئے. تو یہ قومی شعور کے ساری انرجی پارٹیوں کی کسی چیز پہ لگ رہی ہے, ایک دوسرے کا مذاق اڑانے پہ. رحمت للعالمین اتھارٹی, رحمت للعالمین, دونوں جہانوں کے لیے رحمت, سب جہانوں کے لیے رحمت ہے. وہ کم از کم اتنا ہی کرو یار, اپنے میڈیا سیل ہی بند کر دو یار, جس میں ایک دوسرے پہ تانا زنی کرتے ہو. اور ان سب پھر دکانداری کیسے چلے گی اگر یہ سب ہو جائے گا. خیر آپ نے قافلے کی بات کی, وہ وزیر ماحولیات رضوان صاحب کے بھی بڑے قصے سن لیے, ان کا ذکر نہیں. وزیر ماحولیات صاحب کا جو ہے نا, ان کے کئی سیکٹری بدل چکے ہیں, کئی ڈائریکٹر بدل چکے ہیں, کسی سے وہ مطمئن نہیں ہوتے. اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے پورے سال میں کوئی پروجیکٹ کیا ہی نہیں. یہ ایک ایسا محکمہ ہے نہ صرف اس وقت پورے پاکستان میں بلکہ 75 سال میں یہ ایک ایسا محکمہ ہے جس نے پورے سال میں کچھ بھی نہیں ایک ڈیلا بھی خرچ نہیں کیا, بچت کوئی کام کیا ہی نہیں, بچت نہیں, کبھی اتفاق نہیں. وہ اجازت ہے نہیں بھائی, ماحولیات بڑا مسئلہ ہے, اور یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ ان سے کہا گیا ہے کہ جو پیسے بچ جائیں وہ اس میں ڈال دیں, ٹرسٹ میں, ایک ٹرسٹ بنا دیا تاکہ یہ وسائل جو ہیں مہیا رہیں. پولوشن بہت بڑا مسئلہ ہے صحت کی تباہی کا. جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے کن چیزوں پہ توجہ دی؟ بنگلہ دیش کی فی کس آمدن انڈیا سے بڑھ گئی ہے, انہوں نے کس چیز پہ توجہ دی؟ صحت اور تعلیم پہ. شرح خواندگی زیادہ ہے بنگلہ دیش میں, آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش میں کوئی $200-300 فی کس آمدن انڈیا سے زیادہ ہے, انڈیا سے زیادہ ہے. تو انہوں نے کس چیز پہ توجہ دی؟ صحت پہ اور تعلیم, عام آدمی کو قرض فراہم کرنے پہ. ویسے ہمارے ہاں اب ماشاءاللہ اسی سطح پہ پہنچ گیا ہے, اخوت کا جو پروگرام ہے مرحلہ وار اور بھی اچھا ہو جائے گا. وہ تو سود کے ساتھ تھا, یہ بغیر سود کے ہے. الٹیمیٹلی تو اس کے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. بنگلہ دیش کی ترقی میں گرامین بینک کا حصہ ہے اور اخوت کا حصہ اس سے زیادہ ہوگا, اس لیے کہ وہ تو اپ ٹل 30% بھی انٹرسٹ دینا پڑتا تھا. مگر یہ ہے کہ بھائی وہ اس لیے بار نہیں, میں بیشتر صورتوں میں بار نہیں محسوس ہوتا تھا کہ اپنی محنت سے پیسہ کمانا, 10-20 ہزار روپے مل گئے, اس پہ چاہے کوئی ہینڈی کرافٹ بنا لے یا ریڑھی لگا لے یا پھلوں کی دکان کھول لی یا کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیا, تو اس طرف تو توجہ ہے نہیں. حیرت کی بات ہے عمران خان صاحب ماحول پہ اتنا زور دیتے ہیں, پنجاب کا اتنا بڑا صوبہ نہیں دیتے ہیں, دونوں کام بھی کیا ہے, صرف زور نہیں دیتے. نہیں رضوان میں صاحب تو آپ کو کی بات کر رہی ہمیشہ ہوں عرض کرتا ہوں کہ بالکل پختونخوا میں درخت لگے ہیں, اور اب بھی ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان میں ماحولیات پہ بڑا کام ہو رہا ہے. لیکن رضوان صاحب نے نا جو پنجابی محاورے کے مطابق تنکا توڑ کے دورہ نہیں کیا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلیے ارون صاحب دیکھتے ہیں, یہ تو پنجاب کی سیاست کی بات ہوگی. بلوچستان, بزنجو صاحب آ گئے, ارون صاحب منتخب ہو گئے, بس کافی ہے. اب کیا وعدے وہ وفا کریں گے؟ وعدے وفا کریں گے؟ کس سے وعدہ, کس سے کیا وعدہ وفا کریں گے؟ یعنی یہ ہے کہ اب ذرا ارکان اسمبلی زیادہ آسودہ ہو جائیں گے اور زیادہ فراوانی سے ان پہ عنایات آنے لگیں گی کچھ. لیکن یہ کمال ہوا, کیا
بھئی اپوزیشن کو کیا ملا؟ جمعیت علماء اسلام جو بڑی متحرک تھی اور دوسری اپوزیشن پارٹی ویسے آپ نے کچھ امید دلائی تھی، ان کو کیا ملا؟ نہیں، ہمارا خیال تھا کہ وہ حکومت میں وہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہم اس کو ترجیح دیں گے جمعیت علماء اسلام کو. ہوا کیا آخر میں؟ وہ نکلی نہیں کہیں بھی، پتہ ہی نہیں. وہ پی ٹی آئی کی اور باپ پارٹی کی، بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت بن گئی. پھر وہی تو اب وزارتیں کس کو ملیں گی؟ بلوچستان عوامی پارٹی کو اور پی ٹی آئی والوں کو. درست. تو وہ تو پنجابی کا جو محاورہ لچ تلنا، وہ تو لچ نہ تل سکتے. اور ویسے بھی انہوں نے کلیئر کر دیا تھوڑے بہت کام تو بزنجو صاحب کریں گے، لیکن یہ زیادہ عرصہ کام چلنے والا نہیں ہے. یہ بلوچستان میں کبھی کسی نے مدت پوری کی ہی نہیں ہے، بس تھوڑا عرصہ رہتا ہے پھر شکایات پیدا ہونے لگے گی. بلوچستان میں جو تبدیلی آتی ہے وہ عوام کے خسارے میں آتی ہے، یعنی آدھا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا. اور ابھی چند ہفتے آپ ٹھہر جائیں، یہ شکایات آنے لگیں گی. اچھا، پھر کچھ لوگ رونے لگیں گے. ویسے انہوں نے لوگوں کی فکر کسی کو نہیں اعلان کر دیا. سردار جو ہے نا بلوچستان کا، اچھا، وہ بڑا سخت دل ہے. جام کمال صاحب پہ ایک الزام ہارون صاحب یہ بھی لگایا جاتا تھا کہ وہ لمبی میٹنگز نہیں کرتے، فٹافٹ نمٹا دیتے ہیں. یہ تو بزنجو صاحب نے بھی اعلان کیا 8 گھنٹے کی کوئی میٹنگ نہیں چلے گی، آئیں کام کریں اور جائیں یہاں سے. یہ تو بزنجو صاحب نے بھی کہہ دیا. تو کام اگر وہ یہ کہیں گے یا 8 آدمیوں کو اپائنٹمنٹ کر دو اور وہ کر دیں تو صوبہ تو گورننس تو تباہ ہو کے رہ جائے گی نا، معاملات تو ٹھیک نہیں ہوں گے. صحیح ہے. بلوچستان کا رونا تو یہی ہے. وسائل کی بھی انہوں نے کہا اتنے وسائل بھی نہیں ہیں ہمارے پاس، اسلام آباد کا رخ کریں گے. اور اسلام آباد کے پاس کون سے وسائل ہیں؟ اب وہ تو بزنجو صاحب بہتر بتائیں گے نا، انہوں نے تو پہلی میٹنگ میں اعلان کر دیا. اسلام آباد کے پاس کون سے وسائل ہیں؟ خان صاحب سے میٹنگ کریں گے. کراچی کے لیے تو وسائل ہیں نہیں. وہ جو بلوچستان کو جو وسائل دیے جا رہے ہیں، ہماری تو خواہش ہے کہ اس سے زیادہ دیے جائیں. آپ کے اطلاع کے لیے ہے کہ اس خاکسار نے 3 سال مہم چلائی کہ بلوچستان کو اب رقبے کے لحاظ، آبادی کے تناسب سے نہیں بجٹ ملنا چاہیے، رقبے کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. ساری دنیا میں فارمولہ یہ، ایک بھی بلوچ لیڈر نے یہ بات نہیں کہ میں کئی سال یہ بات لکھتا بھی رہا، کہتا بھی رہا. ٹھیک ہے، چلیے بریک کرتے ہیں، بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو انڈیا اور چائنا کے ریلیشن اور حالیہ جو قانون پاس ہوا ہے چائنا کی طرف سے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور وہاں پر مسلمانوں کی حالت زار کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، عالمی سیاست کے اندر چائنا اور انڈیا کے، چائنا کے نئے قانون پہ میں بات کروں گی، مگر یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا اس کا پس منظر کیا تھا؟ کیا اس کا ریئیکشن ہمیں انڈیا کے اندر نظر آیا، یا انڈیا کے اندر مسلمانوں کے جو حالات ہے اس کا ریئیکشن ہمیں بنگلہ دیش کے اندر نظر آیا؟ دیکھیے، اس کے کئی پہلو ہیں. کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تمام مسلم دنیا دیکھتی ہے، بنگالی بھی دیکھتے ہیں. بنگلہ دیش میں جلوس نکلے تھے بڑے بڑے. یہ یاد رکھیے کہ بنگلہ دیش کی روح میں آج بھی وہ مسلم لیگی، یعنی کیا کہنا چاہیے کہ رجحان باقی ہے، بلکہ جگمگاتا ہے. اس لیے کہ 1906 میں مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی تھی. جی، نواب سلیم اللہ خان اور نواب کیا تھے ان کا نام، یہ انہی لوگوں نے بنائی تھی، اور سب سے پہلے وہیں طاقت اس نے پکڑی تھی. پھر سندھ اسمبلی نے ریزولوشن منظور کیا تھا. سہروردی متحدہ بنگال کے وزیر اعظم بنے تھے، اور دوسرے بھی. تو یہ بہت سے واقعات کا، کشمیر ہے اس میں جو اپنا یہ آسام میں جو کچھ ہوتا ہے، جی، آسام میں کیا ہوا 2013 میں سپریم کورٹ نے، انڈین سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آسام میں جو مسئلہ ہے، یعنی بنگلہ دیش سے ہجرت ہو رہی ہے، تو اس کا نیشنل رجسٹر بنایا جائے. اچھا، ایک نام بھی دیا اس کو، نیشنل رجسٹر. یعنی پتہ ہوگا کون کیا ہے، کون یہاں کا شہری ہے، کون باہر سے آیا ہے، اس کے رجسٹر. جیسے ہمارے یہاں کراچی میں مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ باہر سے آ گئے. اب اس کے بعد 2017 میں اور 2019 میں کچھ اقدامات کیے انہوں نے کہ بی جے پی کی حکومت جب آ گئی، اس وقت بھی کہتے تھے امیت شاہ، اس وقت وہ پارٹی کے صدر تھے، وزیر داخلہ تو نہیں تھے، کہ یہ دیمک ہے بنگالی،
ہم انہیں خلیج بنگال میں پھینک دیں گے. تو وہ الیکشن کمپین میں مودی نے اعلان کیا کہ ہم ویلکم کریں گے. جی جی. مودی اب دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں پین اسلامزم، وہ کہتے ہیں پین ہندوازم. ہندوازم کے اوپر یعنی ہندو جہاں کہیں ہیں، وہ ہندو تو ہے نا، جہاں کہیں ہندو ہیں وہ ہمارے شہر. اور یہ کہا کہ مسلمانوں کو شہریت نہیں دی جائے گی ساری دنیا میں، جس پر تعجب کا اظہار کیا گیا اور تنقید کی گئی. اچھا، اب آسام میں تو لوگوں پہ حملے بھی ہوئے اور بہت سے جینون لوگ جو پہلے سے رہ رہے تھے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، مشکلات ان کے لیے بھی ہوئیں. اچھا، اب تازہ ترین واقعہ کیا ہوا؟ تازہ ترین واقعہ یہ ہوا بنگلہ دیش کے حوالے کہ بنگلہ دیش میں درگا پوجا کا تہوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. درگا پوجا کے تہوار میں ہنومان ایک بت ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، تو اس کے قدموں میں کلام پاک رکھتے تھے. اس کی ویڈیو بن گئی، کسی نے بنا لی اور وہ وائرل ہو گئی. اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں ہنگامے شروع ہو گئے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے اس میں تو اس میں پولیس آئی، اس نے 4 مسلمان اس میں قتل ہوئے، 2 ہندو بھی مارے گئے. یعنی وہ مسلمان تو پولیس نے مار ڈالے نا. اچھا، اور ایک ایک شہر میں مظاہرے ہونے لگے. اب وہ وہاں جو انٹرنیشنل اداروں کو، وہاں کو اقلیتی تنظیمیں جو اعداد و شمار بھجواتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پچھلے برسوں میں 3600 واقعات ہوئے ہیں ایسے، 1500 بار مندروں پہ حملے ہوئے ہیں، 850 لوگ زخمی ہوئے ہیں. اچھا، لیکن یہ جب یہ واقعات ہوئے تو وہ گئیں اپنا حسینہ واجد 2009 سے جو اقتدار میں ہے، ایک بڑے مندر میں گئیں اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم نمٹا دیں گے. اچھا، جن لوگوں نے یہ فسادات کیے ہیں، بلکہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ٹیچرز نے، اساتذہ نے، طلباء نے اور ہندو طلباء نے مل کر جلوس نکالا، یکجہتی ہونی چاہیے اور جو لوگ فساد پیدا کر رہے ہیں. یعنی دوسری طرف بھی کوشش ہو رہی تھی، مگر ساتھ ہی حسینہ واجد نے یہ کہا کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے انڈیا کی طرف، وہ مدد ظاہر ہے واضح طور پر وہ ہماری مدد کرے. ظاہر ہے ان کا آسام کی طرف اشارہ تھا کہ وہ ہماری مدد کرے، ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ دشواریاں ہوں، ٹھیک، اور رد عمل ہو یہاں پہ. یہ اس کا خلاصہ ہے جو کچھ انہوں نے کہا. اب وہاں پہ جب یہ واقعات ہوئے، اب بڑی دلچسپ اس کی ایک بات ہے، جماعت اسلامی کو ذمہ دار کر دی. وہ جماعت اسلامی پہ 2013 سے پابندی ہے. جماعت اسلامی کی تو تنظیمیں موجود نہیں ہے. وہ جو انڈیا کے میں کوئی دیکھتا ہوں ولاگ، تو وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ مسلمان غالب آ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کل خطرہ بن سکتا ہے انڈیا کے لیے. اچھا، حالانکہ وہ ان کا حلیف ہے، اس کے راستے سے سڑک نکال کے لے جا رہے ہیں. یہ جو ان کی چکن نیک والی ریاستیں ہیں، شمال مشرقی ریاستیں ہیں، اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورام، ناگالینڈ، تریپورہ، ہمالیائی ریاست، سکم، تو اس میں جو بغاوت تھی اس کو کچلنے میں جو تقریباً کچل ڈالی گئی، حسینہ واجد نے مدد کی. اچھا، انہوں نے اپنا رول پلے کیا اس میں. ہاں، مدد کی ان کی. اور جب یہ سب ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا سکم میں یہ دیمک ہے بنگالی، ان کو نکالو. اس کے بعد ظاہر ہے اس کے بعد ہی کہنا تھا، جب ان کی مدد کی ضرورت تھی تو ادھر سے چین آ رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک بندرگاہ وہاں پہ سری لنکا میں، ایک برما میں، گوادر، تو وہ اب اگر بنگلہ دیش میں اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہے اور بھوٹان میں وہ اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کسی دستخط بھی ان کے ہو چکے ہیں، اب معاملات وہ طے کر رہے ہیں. اور یہی وہ جگہ ہے چکن نیک، کیا اس وادی کو کہتے ہیں؟ گواہری سم تھنگ، جس کو چکن نیک کا نام بھی دیا جاتا ہے. ایک جگہ پہ صرف 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اچھا، اب اگر ادھر دوسری طرف گلوان میں 60,000 فوجی ان کے کھڑے ہیں، 60,000، وہ انڈیا کی تعداد بڑھا کے 80,000 کر رہا ہے. 22,000 فٹ کی ہائٹ ہے، 0 سے نیچے درجہ حرارت ہوتا ہے، اور آپریشنل اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں.
کشیدگی بڑھ رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ تجارت بھی بڑھ رہی. وہ کیسے کیا حجم ہے تجارت؟ $94 بلین کی تجارت ہے ان دونوں کے درمیان. ہاں, $74 بلین کی 74 بلین کا سامان چین بیچتا ہے وہاں پہ, اور $18 بلین کا بھارتی ساز و سامان وہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے. تو مگر کشیدگی بڑھ رہی ہے, پیچھے امریکہ ہے, اس لیے کہ دنیا 2 علاقوں میں تقسیم ہو رہی ہے. انڈیا نے بھی حال ہی میں تجربہ کیا ہے ایک 5000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کا. یہ چین کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہمیں تو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو جنگ تو نہیں ہوگی, تو سارا چین ہماری زد میں ہے, جنگ تو نہیں ہوگی جب اکانومی اس طرح ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے, لیکن کشیدگی بڑھتی رہی. لیکن ہارون صاحب جو انہوں نے قانون پاس کیا اس پہ انڈیا کے بڑے شدید قانون یہ تحفظات پاس کیا ہے, دیکھیں نا وہ تو رد عمل ہے نا. جب انہوں نے لداخ کو وفاقی علاقہ بنا دیا اور کشمیر کو بھی بنا دیا, تو اس کے نتیجے میں چین متحرک ہوا نا کہ یہ تو سی پیک کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں. یہ تو بالکل یہاں قریب آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں پاکستان کی اور چین کی جو سرحد ہے. 14 ملکوں سے سرحد ملتی ہے چین کی. جی 14 ملکوں سے, سب امپورٹنٹ ہے اس میں. ہاں سب امپورٹنٹ ہے, اسی لیے چین کی اتنی بڑی اہمیت ہے نا. وہ کشیدگی جب کشیدگی بڑھے گی تو آپریشنل اخراجات بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ ہر پڑوسی سے تعلقات آلریڈی ان کے خراب ہیں. سری لنکا میں بھی پبلک کی سطح پہ بہت خراب ہیں, دباؤ ہے حکومت پہ امریکہ کی مدد سے. پاکستان سے خراب ہے, چین سے خراب ہے, بنگلہ دیش سے بھی اگر خراب ہو جائیں. پبلک میں تو نفرت بڑھ رہی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا اور میں اسے دہراتا ہوں کہ بنگلہ دیش کل کا پاکستان ہے, ایک دن یہ پاکستان بنے گا. اس لیے کہ اس کی روح میں وہی مسلم تشخص کی آرزو زندہ ہے. اس کا جو اجتماعی لاشعور ہے وہ بہرحال اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. 13% 1947 میں 13% ہندو آبادی تھی, اب 9% رہ گئی ہے. اس پہ انڈیا میں یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ جان بوجھ کے اسی لیے حملے کیے جاتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے یہ ہندوتو کا ریئیکشن ہے. صحیح ہے. اب تو ہارون صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ 1 جنوری 2022 سے یہ قانون نافذ العمل ہوگا, مگر چین نے جو نیا قانون بنایا نا اس میں کیا ہے, اپنی سرحدوں کی زیادہ بہتر حفاظت کی جائے گی. اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے جھیلوں کی, دریاؤں کی تنصیبات قائم کی جائیں گی. اس پہ انڈیا کو اعتراض ہے. دیکھیے وہ تو کہتے ہیں اروناچل پردیش جو ہے یہ کبھی چین کا حصہ تھا, وہ تو اسے جنوبی تبت کہتے ہیں نا. اور یہ انڈینز نے کہا کہ وہ چند ہفتے قبل وہ یہاں گھسا ہے. 1996 میں 2005 میں کوئی معاہدے بھی ہوئے کہ آتشی اسلحہ استعمال نہیں کریں گے, لیکن آتشی اسلحہ ٹھیک ہے یہ تو معاہدہ ہو گیا, مگر کشیدگی تو رہی. انہوں نے وہ ڈنڈوں پہ کیل لگا کے تو ان سے مار ڈالے 20 آدمی. تو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے, اس خطے میں امن ہوتا نظر نہیں آتا. لیکن ہارون صاحب انہوں نے اپنی شقوں میں ایک یہ بھی تو چیز شامل کر دی کہ اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے سرحد کو عبور کرتا ہے تو پھر آلات اور ہتھیاروں کے ذریعے اس کا استعمال کیا جائے گا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. چین بہت کانشیس ہے, اس لیے کہ چین پہ دیکھیں نا دباؤ ایک طرف سے نہیں آ رہا ہے. آگس ہے, وہ اپنا وہ 4 ملکی اتحاد ہے, کوارڈ اتحاد بھی ہے, کوارڈ ہے, اور ہر طرف سے اس پہ دباؤ آ رہا ہے. تو ظاہر ہے چین جو ہے وہ بہت کانشیس ہے اس معاملے میں, اور وہ انڈیا کو اس سے باہر چاہتا ہے. اگر انڈیا ہے چین کے خلاف استعمال نہ ہو تو ٹھیک ہے, دونوں کے تعلقات ٹھیک ہے. ہارون صاحب مجھے بریک پر جانے سے پہلے ایک بڑا اور اہم سوال آپ سے پوچھنا ہے, چونکہ عالمی سطح پر بات ہو رہی ہے. سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو جو امداد دی گئی ہے اس میں چہمگوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ شاید پاکستان کسی سطح پر جا کر امریکہ کے بلاک کے اندر کھڑا ہو گیا, کیمپ میں شامل ہو گیا, کیونکہ سعودی عرب امریکہ کے قریبی تعلقات ہیں. نہیں, پاکستان کسی صورت امریکی بلاک کا حصہ نہیں بن سکتا. کبھی سی پیک کو نہ بھولیں. ہمارا دفاعی انحصار چین پہ ہے. آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, بنگلہ دیش کے 70% اسلحہ بھی چینی ہے. اچھا, ہمارا دفاعی انحصار چین پہ ہے, یعنی یا تو ہم چیزیں خود بناتے ہیں یا چین کے تعاون سے کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں. اور یہ چین جو بھارت کے دفاعی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں
کہ پاکستان کو یہ اج حاصل ہے. ایک تو یہ کہ دونوں ملکوں کا اسلحہ ایک ہے, دوسرا یہ ہے کہ حالت جنگ میں اسلحے کی ترسیل اسے جاری رہے گی. انڈیا کے پاس تو مختلف ملکوں کا اسلحہ اور نہیں کہا جا سکتا. وہ جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کراچی بحریہ کی کراچی کا وہ گھراؤ کرنے کا, وہ تو ختم ہو چکا, اور کولڈ سٹارٹ کا بھی ختم ہو چکا. وہ تو اس پوزیشن میں اب رہے نہیں. تو یعنی کہ ان پہ کان نہیں دھرنے چاہیے اس قسم کی جو افواہیں اٹھ رہی ہیں. نہیں, پاکستان اس کے ہاں یہ ممکن ہے کوئی کنسیشن دی گئی ہو. اگر ایسا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے پہ غور کیا گیا ہے, یا ایسا ہو, اگر ہے, میں نہیں کہہ رہا کیسا, تو وہ چھپا تو نہیں رہے گا نا, منظر عام پر وہ تو سامنے آ جائے گا. بہرحال ہمارے بعد معاملات سعودی عرب کے ذریعے طے پائیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ایک جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پھر کچھ بات کریں گے جنوبی پنجاب کے حوالے سے, جنوبی پنجاب کی عوام اور ان کی حالت زار کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, جنوبی پنجاب کی بات کروں گی, مگر یہ جو تری پورہ ہے اس میں کیا ہنگامے ہیں, کیا ہے وہاں پہ مسئلہ؟ وہ جو بنگلہ دیش میں ہوا نا, اب اس کا رد عمل جو ہے تری پورہ میں ہو رہا ہے. اچھا, اور وہ تعصب تو دیکھیں نا, 25 سال تک یہاں کمیونسٹوں کی حکومت رہی ہے, اب بی جے پی کی حکومت, اور بی جے پی کی حکومت ہوگی تو کیا ہوگا. حکومتی سطح پہ اگرچہ بہت سخت بیانات نہیں دیے جاتے, مگر بی جے پی کے لیڈر تو دیتے رہتے ہیں. کوئی 15 مساجد جو ہیں یا جلا دی گئی ہیں یا انہیں جزوی طور پر نقصان پہنچا. اور بھی بہت افسوسناک واقعات ہوئے ہیں, مسلمانوں کے گھروں پر حملے ہوئے, اور کوئی 40 لاکھ کی آبادی ہے, 32 سے 40 لاکھ مختلف میں نے دیکھے داد و شمار مختلف جگہوں پہ. اچھا, تو اس میں کوئی 10% مسلمان ہیں, کوئی 88% ہندو ہیں, کوئی 2% عیسائی اور بدھ مت کے ماننے والے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ جب شروع ہو جاتا ہے نا تو یہ کہیں تھمتا نہیں ہے. انڈیا ایک ایسی شکست و ریخت کے عمل سے دوچار ہو چکا ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے, جس کا انجام بہرحال اچھا نہیں ہوگا. جب آپ کسی قوم کو ایک بخار میں مبتلا کر دیتے ہیں, ہیجان میں مبتلا کر دیتے ہیں, تو پھر اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. تو یہاں پہ حکومت کس کی ہے ہارون صاحب تری پورہ کے اندر؟ بی جے پی کی حکومت. اور یہ سلوک ان مسلمانوں کے ساتھ بھی ہارون صاحب جن کی نسلیں آباد ہیں وہاں پر؟ نہیں, آباد یہ تو قدیم سے آباد ہے. یہ 9 ریاستوں میں سے ایک ہے نا جن کا بھی میں نے ذکر کیا. 7 ریاستیں, 7 9, ٹھیک ہے. چلیے ہارون صاحب, اس کے بارے سے دیکھنے والوں کو اپڈیٹ ہم کرتے رہیں گے. مگر ابھی جنوبی پنجاب کی بات ہو, ترین صاحب گئے, انہوں نے سرائکی شاعر شاکر شجاع آبادی صاحب سے ملاقات کی. دل ہارون صاحب خوبصور ہوتا ہے جب ایسے ہم دیکھتے ہیں جیسا سلوک ان کے ساتھ ہوا, اور ان کے بیٹے کی بڑی تکلیف دہ گفتگو تھی. اس نے کہا حکومتی کاغذوں میں ہمیں وظیفہ ملتا ہے مگر اصل میں نہیں ملتا. وہ اسی لیے شاکر شجاع آبادی جو ہے نا وہ ایک لیونگ لیجنڈ ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ شاعر اچھا ہے, میں کچھ شعر اس کے آپ کو سناتا ہوں. تو ایک تو وہ شاعر بڑا ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ جس افتاد سے گزرا 1996 میں, اس پہ 10 مجموعے اس کے چھپ چکے ہیں. لیکن وہ چونکہ پنجابی اور سرائکی دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لکھنے والوں کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا. معمولی کاغذ پہ چھپے ہیں, غلط کی غلطیاں ڈھنگ سے نہیں چھپے. مقامی زبانوں کو فروغ تو دیا نہیں گیا. اردو کو ضرور فروغ دینا چاہیے, اردو ہی رابطے کی زبان ہے, ہماری قومی زبان ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقامی زبانوں کو نظر انداز کیا جائے. فالج کے حملے کے بعد 67 اب ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی اور بہت تکلیف دہ حالات سے گزرے. تو اب کوئی ان کا پوتا ہے وہ, یا وہ ان کے مصر شعر پڑھ کے سناتا ہے, یا کوئی ان کو قریبی رفیق پڑھ کے سناتا ہے. انہیں اب ایک لیجنڈ کی حیثیت حاصل ہوگی ہے. اس لیے جہانگیر ترین نے بر وقت اس کا ادراک کیا اور وہ گئے. انہوں نے کہا کہ میں 50,000 روپے ہر ماہ دوں گا, اور وہ ضرور دیتے ہیں. اور نقد بھی انہوں نے 5 لاکھ روپے نقد علاج کے لیے بھی دے دیے. ویسے حکومت پاکستان بھی کہہ رہی ہے, یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے ان کی مالی مدد ہی کر دی. نشتر ہاسپٹل میں علاج تو حکومت پنجاب کرا رہی ہے, اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی.
پیشکش کی ہے. تو بزدار صاحب کو بھی کریڈٹ دینا, نوٹس انہوں نے بھی لیا ہے ہارون صاحب. ہاں ظاہر ہے نوٹس لیا ہے. وہ شعر بھی سناتے ہیں. ہاں پلیز ان کے ذرا. ان کے سرائقی ہارون صاحب کچھ ویسے شعر بھی انہیں بھی یاد بہت ہے. میٹھی زبان ہے, بہت خوبصورت. پڑھنے میں اور میں سننے میں دونوں میں چاشنی کا احساس میں ہوتا آپ کو ان کو کچھ شعر سناتا ہے. جی زبانی تو مجھے یاد نہیں رہ سکے. چلیے ہارون صاحب زبانی میں ایک شعر سنا دیتی ہوں ان کا. سنائیں, ضرور سنائیں. میری ماں بھی کتنی سادی ہے, میں کو چندہ ٹوٹا آدھی ہے. پڑھنے اور سننے دونوں میں آپ کو مزہ آتا ہے. میری ماں بھی کتنی سادی ہے, میں کو چندہ ٹوٹا آدھی ہے. لگو میں اس کو شعر سناؤں. جی اتنا کہیں کو ناز اداماں دا, یہاں کسی کو اپنی اداؤں پہ ناز. اتنا کہیں کو ناز وفاواں دا, اساں پیلے پتر درختاں دے, سکو رہندے خوف ہواواں دا. ہوا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. میں کو میرا دکھ, میں کو تیرا دکھ, میں کو ہر اس مظلوم انسان دا دکھ. جتھاں ظلم دی بھا پئی بلدیے, میں کو روہی چولستان دا دکھ. جتھے کوئی انصاف دا نا کہے نہیں, میں کو پورے پاکستان دا دکھ. جڑے مر گئے ہن او مر گئے ہن, میں کو جیندے قبرستان دا دکھ, زندہ قبرستان کا دکھ. لیکن یہ بہت ان کا شعر بہت پسند کیا جاتا ہے. تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے. خدا جانے. تو محنت کر محنت دا صلہ جانے خدا جانے. تو ڈیوا بال کے رکھ دیا بال. ہاں بال کے رکھچا ہوا جانے خدا جانے. جب مر کے زندگی چاندی, اگر تم موت کے بعد بھی زندگی چاہتے, چیز حیات دوام. جب مر کے زندگی چاندی, فقیری ٹوٹکا سن گھن. فقیری ٹوٹکا سن گھن. فقیر کی بات سن لو. وفا دے وچ فنا تھی ون, وفا دے وچ فنا تھی ون, بقا جانے خدا جانے. کیا بات ہے, کیا بات. اچھا اب وہ گئے نا, انہوں نے ہارون صاحب صوبے کی بھی بات کی, صوبہ بننے کی بات کی. صورتحال وہی تو, یہی تو ایشو سے ابھرا نا. دیکھیں نا, انہوں تو وہ تو کہتے رہے کہ میں سیاست پہ نہیں بات کرنا چاہتا, لیکن وہ لوگوں نے صوبے کا کہا, انہوں نے کہا صوبہ بننا چاہیے. اب صوبہ کیسے بن سکتا ہے؟ لاسٹ 1 منٹ ہے ہارون صاحب. جی صوبہ کیسے بن سکتا ہے؟ میجورٹی نہیں ہے, 2/3 میجورٹی چاہیے, تحریک ہی نہیں ہے. وہ سیکریٹریٹ کے لیے 2.5 ارب روپے منظور ہوئے ہیں, 400 ایکڑ زمین پہ جگہ بن رہی ہے. ضابطے ہی بنتے بنتے اتنی دیر ہو گئی. ایک اب ایڈیشنل سیکٹری, 3 ڈویژن ہیں, باورپور ڈویژن, ملتان ڈویژن, ڈیرہ غازی خان ڈویژن. اب جا کے کہیں ایک ایڈیشنل سیکٹری اور 17 سیکٹریز کا تقرر ہوا ہے. اب بھی ساری چیزیں طے شدہ نہیں ہیں, اور سرائکی صوبے کا نام اب بھی اسے نہیں دیا جائے. سرائکی ایک زبان ہے جو پڑھائی جا رہی ہے, ایم اے ہو رہا ہے, ایم فل ہو رہا ہے, پی ایچ ڈی ہو رہا ہے, نادرا کی زبانوں کی فہرست میں وہ شامل ہے. کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں بنا. 6.5 کروڑ کی اس آبادی کے لیے پچھلے 3.5 سال میں کوئی بڑا پروجیکٹ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میرے تمام والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.